बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, खबर ये है कि इमरान खान का जेल से हुक्म और चीफ जस्टिस के खिलाफ अब एक रेफरेंस दायर करने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी हलकों से खबर आ रही है कि बहुत जल्दी तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस फाइल करने जा रही है और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल किया जाएगा। रेफरेंस इमरान खान के नाम से ही फाइल होगा और अगले 48 घंटों में हो सकता है कि ये फाइल कर दिया जाए। दिलचस्प बात इसमें यह है कि रेफरेंस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है। अगर ये रेफरेंस फाइल हो गया और उसके बाद इस पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में इसका एक फ़ायदा उन्हें ज़रूर सियासी तौर पर हासिल होगा, क्योंकि अदालतें सियासी बुनियादों पर फैसले कर रही हैं और आमिर फ़ारूक की अदालत से हमने यही देखा। अब इसके अंदर जो प्लानिंग की जा रही है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, और इसके असरात क्या होंगे वो बहुत ही अहम है, और तहरीक इंसाफ का ये मास्टर स्ट्रोक कैसे ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। ये रेफरेंस पहले के रेफरेंस से काफ़ी मुख्तलिफ होगा। इसमें हवा में तीर नहीं चलाया जा रहा जी, मुल्क के बड़े बड़े कानूनदानों से मुशावरत के बाद ये तैयार किया गया है और बहुत हद तक इसे तैयार कर लिया गया है, और अब ये फाइल होने के लिए किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो भेज सकती है। इस रेफरेंस में इमरान खान के टेहरियान वाइट केस का हवाला दिया गया है। 2 रुकनी बेंच ने टेहरियान केस को नाकाबिले समाअत करार दिया, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस के फैसले के मुताबिक अगर आप देखें, उन्होंने 2 रुकनी बेंच के फैसले को बालाए ताक रखते हुए एक नया बेंच बना दिया। यानी एक फैसला आ चुका, और अगर आपको याद हो कि टेहरियान वाइट केस का जब तफसीली फैसला आया तो 3 जजेस ने यह कहा कि 2 जजेस ने जब फैसला दे दिया तो नए बेंच की जरूरत क्या थी। अब चीफ जस्टिस की जो बदनीयती है वो इस फैसले में पाकिस्तान की अवाम ने भी देखा और अदालत ने खुद भी देखा, और अदालत इसके ऊपर शर्मिंदा भी है। यानी आमिर फारूक साहब जब अकेले बैठते होंगे तो वो सोचते होंगे ना कि यार ये इन्होंने मुझसे क्या करवा लिया। 2 रुकनी बेंच का फैसला आ गया, लेकिन मुझे कहा गया कि फैसला दो, नया बेंच बनाओ, और हमने नया बेंच बना दिया। अब नए बेंच में जस्टिस जहांगीरी ने तफसीली फैसले में चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर सवाल उठाए। जबकि एक बेंच इस केस को नाकाबिले समाअत करार दे चुका, तो फिर नया बेंच क्यों बनाया गया। इसके साथ इस रेफरेंस में कैसे चीफ जस्टिस पीटीआई केसेस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे, कैसे उन केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताखीर से इंसाफ मिलता रहा, कैसे चीफ जस्टिस मुकदमात को ज़ेरे इल्तवा रखते रहे, ये सारी की सारी तफसीलात भी होंगी। पहले ये खबरें आ रही थी इस्लामाबाद के हलकों के अंदर, और इसके बाद सलमान अकरम राजा ने एक शो में कहा कि जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आ सकता है। और आज सलमान अकरम राजा की इमरान खान से जो मुलाकात होने जा रही है, इसमें चंद अहम कानूनी नुकात के ऊपर भी बात होगी और फैसले होंगे। लेकिन इसके बाद क्या पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिल रहा है वो मिलता रहेगा। अभी तक जी इन जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो चुके हैं और कईयों को सोशल मीडिया के जरिए तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो रिलीफ की जहाँ तक बात है ना, अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान के साथ खड़ी है, सर वो सच के साथ खड़ी है, और सच के साथ जो भी खड़ा होगा अदलिया उसके साथ खड़ी होगी, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो नवाज शरीफ साहब ही क्यों ना हो। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है इन जजेस के साथ। जैसे ऑडियो लीक केस में जस्टिस सत्तार के खिलाफ केस एक महाज बनाया गया, फिर जाली डिग्री वाला मामला। तो क्या जजेस अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे? तो सर जवाब इसका ये कि नहीं खड़े होंगे। मैं अब आपको इसका जो सियासी और हुकूमत के खिलाफ और अदालतों के खिलाफ और इस्टेब्लिशिंग के खिलाफ ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है होगा जी, ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी साहब जिसे लीड करते हैं वो कभी भी इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करेंगे। ऐसा ही होगा ना, आपके ज़हन में भी सवाल होगा कि यार काजी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर इस केस को जो है वो टेकअप करना है। कभी नहीं करेंगे। आपने याद रखना है कि काजी साहब के जाने का वक्त होने वाला है, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब कुर्सी पर बैठेंगे तो फिर ये डिफरेंट हाई कोर्ट होगा, याद रखिएगा। मैं आपकी होप्स को ज़्यादा हाई नहीं करना चाहता, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है, इसमें एक तरह से अगर देखा जाए तो उनकी जो टू बिकम अ चीफ जस्टिस उसके ऊपर इसके असरात मुरतब होंगे, और काजी साहब को एक्सटेंशन मिल गई तो फिर हालात डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस हैं, उनकी अदालत और फिर उनका जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जिस तरह से ये मामला है ये टेकअप होगा, याद रखिएगा। और मुझे जो नताइज हैं वो काजी साहब के लिए और फिर उनके प्यार करने वाले और फिर आमिर फारूक साहब के लिए मुश्किल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक
عامر فاروق کو سپورٹ قاضی صاحب کی تھی, قاضی صاحب نکل گئے تو پھر ان کی یہ سپورٹ ختم ہو جائے گی. پھر اس کے اندر نا ایک بات اور بھی ہے, عامر فاروق کے علاوہ 6 ججز نے خط لکھا, قاضی صاحب نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. تو یہ معاملہ قاضی صاحب کے لیے یعنی ان کے گلے میں پڑ سکتا ہے, چونکہ 6 ججز نے خط لکھا, آپ نے اس کو داخل دفتر کر دیا, کسی کو نہیں بلایا. کیوں نہیں بلایا؟ اور انصاف اگر ججز کو نہیں مل سکتا تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ اور میں کسی بھی لسٹ میں نہیں آتے. میں آپ کو ویورز ایک اور خبر بھی یہ دے دوں کہ قاضی صاحب نے مردہ بھٹو اور زندہ عمران خان کا جو کیس ہے اس میں نا ایک واضح لائن کھینچ دی ہے. سپریم کورٹ نے جی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے متعلق صدارتی ریفرنس پر تفصیلی رائے جاری کر دی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 48 صفحات پر مشتمل رائے تحریر کی اور جسٹس سردار طارق مسعود ہیں, جسٹس منصور علی شاہ, تحریر رائے میں اضافی نوٹ بھی انہوں نے دیے ہیں. میں آپ کو نا ایک چیز بڑی واضح میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کیس کو عمران خان کے کیسز کے سامنے رکھ کر دیکھنا ہے اور آپ کو پتا چلے گا کہ قاضی صاحب وقت کے قاضی, اپنی عدالت کے قاضی نہیں بن سکے اور انہوں نے کس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس پر تفصیلی رائے میں لکھا کہ شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا. ملک اور اس کی عدالتیں اس وقت مارشل لا کی قیدی تھی. عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے ججز کی عدالتیں پھر عوام کی عدالتیں نہیں رہتی. سر آپ کی عدالت بھی کس طرح سے آزاد ہے, پاکستان کی عوام یہ دیکھ بھی رہی ہے. وہ زمانے میں لائیو ٹیلی ویژن نہیں تھا, لائیو سماعت بھی نہیں ہوتی تھی, یوٹیوب بھی نہیں تھا, لیکن آپ کی عدالت میں آئین اور قانون کی دھجیاں کیسے اڑائی جا رہی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت عامر میدان میں موجود تھا اور آج ملک کے اندر جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ میدان میں بھی ہے, وہ نظر بھی آ رہی ہے لیکن کوئی بولتا نہیں ہے, اور آپ بھی اس کے اثر میں اور اس کے سحر میں مبتلا ہیں, اور آپ کی آنکھوں کے آگے بھی نا کسی نے آپ کو جس طرح ہپنوٹائز کر دیا ہوتا ہے اور آپ عدالتیں جس طرح رن کر رہے ہیں وہ قوم دیکھ رہی ہے. فرق یہ ہے کہ آج جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں نا, پاکستان کی عوام اس کو لائیو دیکھ رہی ہے. تفصیلی رائے میں یہ بھی کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ جنرل ضیاء الحق کو ہوا. اگر بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے. جنرل ضیاء الحق کی بقا اسی میں تھی کہ بھٹو کو سزا دی جائے. مردہ بھٹو یا زندہ عمران خان, قاضی صاحب کے لیے کون بڑا ہے؟ اگر بھٹو کو ایک شفاف ٹرائل کے بغیر پھانسی پر چڑھایا گیا تو ایک اور سابق وزیر اعظم کو ایک ہفتے کے اندر مسلسل 3 سزائیں سنائی گئی. اس کو سیاسی بنیادوں پر ٹارگٹ کیا گیا, انتخابات میں حصہ نہ لے سکے, اس کی جماعت کو توڑ کر رکھا گیا, اسے اڑانے کی کوشش کی گئی, اس پر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں. اس سے اسی قاضی نے بلے کا نشان چھینا, اور سب سے اہم یہ کہ اسی جماعت کے سربراہ کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی جو پٹیشن سرے سے سپریم کورٹ پاکستان میں لگتی نہیں ہے. اگر اس وقت کسی جج نے عامر کا ساتھ دیا تو آج آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں. قاضی صاحب بولیں, سچ بولیں. آپ کا یہ جو آخری وقت چل رہا ہے, آخری وقت میں تو بڑے بڑے اللہ اللہ کرتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے اس آخری وقت کے اندر جو آپ کا عدالتی آخری وقت ہے, آپ نے جو سچ کا راستہ تھا اسے ترک کر کے جس راستے پر آپ چل رہے ہیں, آپ ایسے فیصلے لکھ کر کروا کر تاریخ میں اپنا جو نام سنہری حروف میں لکھوانا چاہتے ہیں. سر آج کے بعد کل کو جب پاکستان کے اندر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلدی آئے گی, جب فیصلے آپ کے فیصلوں پر نظر ثانی اسی طرح سے بینچز بنیں گے تو پھر آپ کے بارے میں کیا لکھا جائے گا. اور یہ 4, 5 یا 50 سال کی بات نہیں ہے, بلکہ کچھ ہی سالوں کے اندر آپ کے فیصلوں پر ریویو آئیں گے اور عدالتیں ریفرنسز دیں گی آپ کے خلاف بھی, اور جو فیصلے آپ نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کے خلاف کیے اس پر آپ کو اب جواب دینا پڑے گا. ہم اور پاکستان کی عوام صرف انتظار کریے. قاضی صاحب آپ اپنی کرسی سے اتریں, پاکستان کی عوام آپ کو آپ کا اصلی چہرہ آپ کے نام کے ساتھ یاد کروائے گی. اس ملک کے اندر عامر جب تک کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے نا, ڈنڈا اس کے پاس ہوتا ہے اور کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرتا. اس ملک کے اندر جنرل پرویز مشرف کو سزا ملی, جنرل باجوہ کا جو حال ہوا کہ نوبت اس بات پر آ گئی کہ انہیں قرآن اٹھا کر قرآن اپنی جیب میں رکھ کر پھرنا پڑ گیا کہ کہیں پر کوئی مجھ پر تنقید کرے تو میں قرآن ہاتھ پہ رکھ کر کہوں کہ جناب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. بات قسموں تک پہنچ چکی ہے. اب آپ نے 4 ماہ کے بعد اپنا جو حال ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام آپ کا حال کیا کرے گی, سوال پوچھ کر. یہ کوئی میں انقلاب یہاں پر برپا نہیں کر رہا کہ لوگ جو ہیں لاٹھی اور ڈنڈے لے کر جو ہے وہ نکل پڑیں آپ کے خلاف. عوام سوشل میڈیا پر آپ کا باقاعدہ گھیراؤ کرے گی, آپ کے فیصلوں کا, آپ کا نہیں, آپ کے فیصلوں کا گھیراؤ کرے گی. اب سوال یہ بھی ہے کہ قاضی صاحب 45 سال قبل عدالتی قتل کا شکار بننے والے بھٹو کے لیے تو آپ 48 صفحے لکھ رہے ہیں, مگر لمحہ موجود میں جیل کے اندر قید عمران خان کی آواز کو آپ نہیں سن رہے. کیا آپ عمران خان کو بھی بھٹو ہی بننا پڑے گا تاکہ کل کلا 40-50 سال اس کے بارے میں بھی کوئی چیف جسٹس یہ لکھے
کہ عمران خان کو نہ تو شفاف ٹرائل ملا اور نہ ہی وہ عدالتی نظام جو اس کو بچا سکا۔ قاضی صاحب کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ انصاف اور قانون اندھا ہوتا ہے جی، مگر گونگا بہرا پاکستان کی عوام نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ عمران خان کو جس عدالتی نظام کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا، کیا وہ انصاف کا قتل نہیں ہے؟ پاکستان کی عوام کا سر یہ سوال ہے۔ عدت، سائفر، نیب، توشہ خانہ کیسز میں سزائیں آخر کس کے کھاتے میں جائیں گی؟ کون یہ کہے گا کہ غلط ہوا؟ عدت کیس اپیل میں فیصلے کے دن کیس کیسے ٹرانسفر ہو گیا؟ قاضی نے کیوں اپنے ماتحت نظام پر سوال نہیں اٹھایا؟ سائفر کیس کے حوالے سے ہائی کورٹ نے اس کیس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ آپ کو کیا نظر نہیں آیا کورٹ نے کس طرح باہر پھینکا اور کیا کہا؟ آخر کیوں چیف جسٹس نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ عدالتی نظام کیسے ایک شخص کے خلاف یرغمال بن کر استعمال ہو گیا؟ قاضی کے سوچنے کے لیے سوال زیادہ اور جواب کم ہے۔ مجھے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے اب یہ احساس ہونے لگا ہے اور مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو لندن کی پراپرٹیز کا معاملہ ہے سر، یہ کہیں نہ کہیں مینیج ہوا ہے پاکستان کی عدالتوں کے اندر کہیں نہ کہیں، اور جو لوگ ہمیشہ سے نظام کو چلاتے رہے انہوں نے اسے مینیج کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے قاضی صاحب سے معاملہ طے کر لیا، یہ میری سر اسیسمنٹ ہے، ہم نے اسے نتیجے پر نہیں پہنچنا، لیکن مجھے یہ یقین ہوتا جا رہا ہے جو واقعات اور حالات ہم نے پچھلے 1-1.5 برس میں قاضی صاحب کی عدالت سے دیکھے کہ کہیں نہ کہیں یہ مینیج ہوئے، کہیں نہ کہیں ان کا نام کلیئر کروایا گیا، اور اس کے بعد آج دیکھ لیں پاکستان کے اندر عمران خان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، یہ خاموش رہتے ہیں، گونگے بہرے ایک سپریم کورٹ پاکستان کو ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر، تو اس کا جو معاملہ ہے یعنی بینیفیشری اس نظام کے قاضی صاحب بھی مجھے کہیں نہ کہیں لگتے ہیں، اگر نہیں ہے تو میں اور میری قوم آپ سے معافی مانگے گی، لیکن ہماری یہ اسیسمنٹ ہے کہ آپ کے فیصلے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے بغض عمران کے اندر یہ فیصلے دینا شروع کر دیے، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہا ہے۔ ویورز، ماضی کے اندر اسی طرح کی بہت ساری نظیریں ہم نے دیکھی بھی ہیں۔ قاضی صاحب کا معاملہ تو اب شروع ہوا کہ کس طرح سے بینیفیشری ہیں، بہت سارے ججز کمپرومائز بھی ہوئے، اور کمپرومائز تھے، فائلیں تیار تھی اور فائدہ انہیں پہنچا۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ نواز شریف کے کیس کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ آج سپریم کورٹ پاکستان کا وہ بینچ جس نے نواز شریف کو سزا دی میں آج نہیں پہلے دن سے تنقید کر رہا تھا کہ یار سزا بنتی تھی، لیکن جس بنیاد پر آپ نے سزا دی وہ غلط تھی، اور آپ نے اور جنرل بھاجپا کی اسٹیبلشمنٹ نے کہیں نہ کہیں ایسا مجھے لگتا ہے کہ موقع فراہم کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ کل کو جب نواز شریف اپنے لیے آزادی کی بات کرے گا، تحریک کی بات کرے گا، تو اس چیز کو کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے معاملے پر مجھے نکال دیا گیا، پاکستان کی عوام میں معصوم بننے کی کوشش کرے گا۔ سر یہی ہے اگر سزا ہوتی پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ پیسہ کہاں سے آیا، بھاؤ جی یہ بتائیں قوم کو، یہ جدادیں کس پیسے سے بنائی گئی، تو آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ سوال وہیں کا وہیں کھڑا تھا کہ جدادیں کیسے بنی، پیسہ کہاں سے آیا۔ لیکن آج بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر جب آپ بات کرتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے اس فیصلے کے اوپر کہ یہ کس طرح سے نواز شریف کو سزا دی گئی۔ نکال تو دیا، لیکن جس کو بنیاد بنا کر نکالا وہ اصل میں سرے سے ہی ایک غلط فیصلہ تھا۔ عمران خان کو آپ نے جو ان کی سزاؤں کا جو بینیفیشری ہے وہ کون ہے؟ نواز شریف صاحب ہیں، اور نواز شریف کو سزا ملنی چاہیے تھی، اور سوال کا جواب تھا، وہ جواب نہیں آیا، لیکن بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر جس طرح سزا دی گئی یہ سزا غلط تھی۔ لیکن سر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی سزا بنتی نہیں تھی، سزا بنتی تھی، اور اس سے کہیں زیادہ آپ کو سزا یعنی تا حیات نااہل کر دینا آپ کو چاہیے تھا پاکستان کی سیاست سے، کہ بھئی ہمارا پیسہ باہر جائے گا، پار کرے گا، پاکستان کی عوام کے نام پر قرض کا جو پیسہ ہے وہ آپ اپنی تجوریوں میں بھر لیں۔ ہو یہ رہا ہے جیسا آپ سڑک پہ جاتے ہیں تو وہ اکثر فقیروں نے کوئی نہ کوئی بچہ اٹھایا ہوتا ہے، یا پھر کسی ریڑھی کے اوپر کسی معذور کو بٹھایا ہوتا ہے، اور اسے دکھا کر وہ خیرات مانگتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے تاکہ ایک اظہار ہمدردی ہو، اور لوگوں کے اندر جو ہے یہ کرتے کیا ہے، یہ پاکستان کی عوام کو دکھا کرنا دنیا سے پیسے مانگتے ہیں، اور پھر جاتا ہی پیسہ کہاں ہے، یہ ان کی تجوریوں میں جاتا ہے۔ ویورز، بینیفیشری کون ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا براہ راست جو فائدہ تھا وہ جنرل ضیاء الحق کو ہوا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ قاضی صاحب کا یہ ایک تحریری فیصلہ ہے جی۔ تو پھر عمران خان کو سزاؤں کا بینیفیشری کون تھا، اب تک کون ہے؟ کیا چیف جسٹس اس سوال کا بھی جواب دیں گے؟ کس کو عمران خان کی رہائی سے ڈر تھا اور اب بھی ہے؟ عمران خان کے بنیادی حقوق
کون کھا گیا؟ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عدالت نے لکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی انہوں نے کی جن کی ذمہ داری ان کا تحفظ تھا، تو پھر عمران خان کی بنیادی حقوق کون کھا گیا؟ وہ کون سا عدالتی نظام تھا کہ جو عمران خان کو اس کے بنیادی حقوق نہ دے سکا؟ بھٹو آپ کو قبر کے اندر آپ اسے انصاف دیتے ہیں اور بھٹو قبر کے اندر چلا گیا اور عمران خان کو اب کہاں پہنچانا ہے؟ یہ پاکستان کی عوام کا قاضی صاحب آپ سے سوال ہے اور جواب دیں۔ عمران خان کے خلاف قانونی بے ضابطیوں کی نشاندہی اب کون کرے گا؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے یہ لکھا کہ بھٹو کے خلاف چلائے گئے کیس میں غیر شفافیت، غیر قانونی اور غیر آئینی خامیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ عدالتوں نے بھٹو کی پارلیمنٹ میں تقاریر کو بھی فیصلوں میں جواز بنایا۔ پارلیمنٹ میں بھی کی گئی تقریر کو کسی رکن کے خلاف عدالت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی تو جلسہ گاہ میں کی گئی تقریر کی بنیاد پر کسی کے خلاف سائفر کیس کیسے بن گیا جس میں اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی تھی؟ اور کوئی جواب کیا قاضی صاحب دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے سر۔ حکومت جو ہے نا اب وہ منمانیاں بھی کر رہی ہے سر، اور پسند کی قانون سازی، جس طرح قاضی صاحب پسند کے فیصلے کر رہے ہیں نا، اسی طرح حکومت بھی من پسند قانون سازی کر رہی ہے۔ 8 فروری الیکشن کے نتائج کو شفاف کیسے بنایا جائے، اور اس کے لیے حکومت نے آخرکار اپنی پسند اور اپنے مفاد کے لیے ایک فیصلہ قانون سازی کی شکل میں کیا۔ صدر نے جی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں، جو اب گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد قابل عمل ہوگا۔ مرضی کے جج ٹریبونل میں لگائے جائیں گے۔ ریٹائرڈ ججوں پر بھی نوازشات کا رستہ کھول دیا گیا۔ 2-3 سال تک معاملات بھی لٹکتے رہیں گے۔ جو زیادہ بولے گا اس کو ٹریبونل میں اس کا ٹریبونل جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور ویورز، دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت نے خود پاکستان جو ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو وقت تھا اس وقت کیا کیا، قانون سازی کی تھی کہ ریٹائرڈ جج ٹریبونل میں نہیں ہوں گے۔ اب الیکشن کے بعد فوری ریٹائرڈ جج آپ نے تبدیل کر دی اور ترمیم لے کر آئے، چونکہ آپ کا فائدہ نہیں تھا اس وقت، آپ کا فائدہ اس میں تھا، آج آپ کا فائدہ اس میں ہے، تو آپ نے دوبارہ سے ریورس جو انجینئرنگ ہوتی ہے نا، اسی طرح آپ نے ریورس پاکستان کے اندر قانون سازی شروع کر دی ہے۔ اسی حکومت نے نیب میں ترامیم کی تھی۔ نیب 90 روز کا ریمانڈ نہیں دے سکتا، 90 روز کو ختم کر کے 14 دن کر دیا گیا۔ پھر جب عمران خان کو نیب کیس میں اندر کیا گیا تو خود اپنی ترمیم کو آپ نے رد کر کے نئی ترمیم کی اور ریمانڈ کا دورانیہ 40 دن تک آپ نے کر دیا۔ میں آپ کو ویورز خبر یہ بھی دے دوں کہ یہ پنجاب حکومت کا مقابلہ وفاق کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے جی 200 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بلاول بھٹو نے 300 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا وعدہ کیا تھا، بلکہ آج کل تو ایک میم بھی بنی ہوئی ہے جس میں مریم کہہ رہی ہیں کہ جب آپ بل جمع کروانے جائیں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ حکومت نے آپ کا بل جو ہے وہ جمع کروا دیا۔ بی بی یہاں پر تو لوگوں کے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بل تو بہت دور کی بات ہے۔ بلاول صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم وعدے نہیں، ان وعدوں کو پورا بھی کریں گے۔ اب انرجی کے وزیر اویس لغاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یونٹ مفت بجلی دینا ممکن نہیں ہے۔ 200 یونٹ کی جو بات انہوں نے کی، اگر 200 یونٹ تک والے 1.5 کروڑ صارفین کو دن رات استعمال ہونے والے سولر سسٹم دے دیے جائیں تو ان کے بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ رات وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اب 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل دینے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ سولر پینل 50 سے 500 تک یونٹ استعمال کرنے والوں کو دیے جائیں گے۔ سولر پینل کی لاگت کا 90% پنجاب حکومت اور 10% صارف دے گا۔ سولر پینل 5 سال کی آسان اقساط پر فراہم کیے جائیں گے۔ اچھا، مجھے یقین ہے جب یہ پاکستان کے اندر نا جب شہباز شریف صاحب واپس آئے اور پھر ان کی حکومت نہیں بنی تھی تو ہاؤس آف شریف کے ایک فرد کے حوالے سے خبریں باہر آ رہی تھی کہ انہوں نے سولر سسٹم کا کوئی کام جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں۔ اب یہ ان شخصیت کا میں نام اس لیے نہیں لے رہا چونکہ یہ خبریں تھیں۔ اب جب تک ہمارے پاس یہاں پہ پیپرز موجود نہیں ہوں گے اس شخصیت کے حوالے سے جس کا تعلق پاکستان کے، بلکہ یہ بھی الفاظ ہمیں حذف کر دینے چاہیے آج کی اس کارروائی سے کہ اس کا تعلق ہاؤس آف شریف سے ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی خاندان کے حوالے سے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں سولر پینل کی بات ہونا شروع ہو گئی اور عوام کو کس طرح سے سولر پینل دیے جائیں گے۔ اب یہ شخصیت کون ہے اور اس کا تعلق پاکستان کی کس گھرانے سے ہے، اس پر آپ خود کمنٹ کریں اور اب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا اشارہ کس کی طرف ہے، چونکہ جب تک میرے سامنے پیپرز نہیں ہوں گے، چونکہ یہ باتیں ہوئی اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہوئی، لندن میں بھی اس خاندان کا کافی چرچا رہا اور اس شخصیت کا بھی کہ یہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھنا ویورز یہ ہوگا کہ سولر پینل
کل کو جب ان کی حکومت جائے گی نا تو آج آپ میری بات یہ لکھ لیں کہ سولر پینل میں سے آپ کو ان کی پھٹیاں نکلیں گی، کک بیکس نکلیں گی، اور انہوں نے کس طرح پاکستان کی عوام کا پیسہ جو ہے نا وہ اکٹھا کیا. یہ بھی آپ کو ایک خاندان کے حوالے سے خبریں ان کی حکومت کے بعد جانے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گی. اب یہ کن کی حکومت جائے گی؟ اس وقت اتحاد کے اندر بہت سارے جو پولیٹیکل جماعتیں موجود ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کی کرپشن کے قصے زبان زد عام ہوں گے. مجھے شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.